अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल जो खबर छपी जंग न्यूज़ ग्रुप में और उसके बाद आज जो है वो नोटिस लिया गया था कल अतर मिनल्ला साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और आज राना मोहम्मद शमीम साहब जो चीफ जज रिटायर्ड गिलगित बल्तिस्तान के उसके थे, वो तो आज पेश नहीं हुए और बताया ये गया कि 6 नवंबर को उनके भाई का इंतकाल हो गया था, तो वो अपने घर पर मुख्तलिफ लोगों से ताज़ियत वसूल कर रहे हैं, जिस वजह से वो आज नहीं आ सके। जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि बड़ी दिलचस्प बात है कि 6 नवंबर को उनके भाई का इंतकाल हो गया और 10 नवंबर को वो नोटरी पब्लिक के सामने बयान हल्फी देने पहुंच गए। नाज़रीन, चीफ एडिटर द न्यूज़ जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान साहब भी आज मौजूद थे, अंसार अब्बासी साहब जिनकी खबर थी, और आमिर गौरी साहब जो कि एडिटर हैं द न्यूज़ के, और वहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकालमा रहा। सबसे अहम बात जो आज बताई गई वो यही थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, अंसार अब्बासी साहब से ये पूछा कि जनाब आपने क्या तहकीक किया, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा कि जिन दिनों की ये बात जो मंसूब की गई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, उन्होंने जब ये बात की तो क्या आमिर फारूक जो जिन जज के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है और जिस पर बयान हल्फी दिया गया है, क्या वो उस बेंच पर मौजूद थे? और उसका कोई जवाब नहीं था अंसार अब्बासी साहब के पास, और उन्होंने यही कहा कि जी मैंने अपने तौर पर कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं की, जो बयान हल्फी मेरे सामने आया वो मैंने उसके ऊपर खबर बनाकर शाया कर दी। और उसमें चीफ जस्टिस साहब का जो एक वैलिड क्वेश्चन था वो यही था कि जनाब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन चीफ जस्टिस साहब का तो नाम नहीं लिया, आपने तमाम जजेस को बदनाम करने की कोशिश की है, और इस पर उनको दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए। 10 दिन बाद इस पर दोबारा समाअत होगी, और ये एक कहा यह जा रहा है कि ये एक ऐसी कोशिश थी PMLN की जानिब से जो उनको मुंह पर खानी पड़ी, और क्योंकि ये जो भी सूरत हाल बनी वो कहा यह जा रहा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि जनाब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इसमें मेलाफाइडी है, जानबूझकर ये किया गया है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाज़रीन कल यानी कि 17 नवंबर को मरियम नवाज साहिबा की पेशी भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, और यही ऑब्जर्वेशंस आई कि इस तरह की खबर देना और ये एक स्टेटमेंट ऑन ओथ आना, ये यकीनन इन केसेस पे जो कि इस वक्त ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज शरीफ के और मियां शहबाज शरीफ साहब के और कैप्टन सफदर के, उनके ऊपर असर अंदाज होने के मुतरादिफ है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में जेलम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि महंगाई जो है वो बाहर से आ रही है और इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया में ये एक इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। और उन्होंने इशारतन ये भी बता दिया कि तेल जो यानी कि पेट्रोलियम की मसनूआत शायद मज़ीद महंगी होंगी, लेकिन आज जो होनी थी वो कल रात जो 12 बजे होनी थी उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि ये नहीं बढ़ाया जाएगा। उसकी बड़ी वजह शायद ये भी कही जा रही है कि कल 17 नवंबर को ही बरोज बुध जॉइंट सेशन बुला लिया गया है और उसमें इंतहाई अहम लेजिस्लेशन होने जा रही है जिस पर तमाम इत्तेहादी पार्टीज ऑन बोर्ड आ चुकी हुई हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। राहिला खादिम हुसैन साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले अगर इस पर बात कर लें कामिल अली आगा साहब के कल जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है, इस पर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बहुत बरहमी का इजहार किया
اور کچھ تھوڑے سے افسردہ بھی لگ رہے تھے، کیونکہ پچھلے ہفتے جو شادیانے بجائے گئے تھے پی ڈی ایم کے فورم سے، اور جس میں ایک دو ایونٹس میں جو ہوئے اپوزیشن کے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ہی اتحادیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم ہر فورم پر خاص طور پر ای وی ایم کو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چیلنج کریں گے، کیا یہ واقعی اب یہ تمام چیزیں سیل تھرو ہونے جا رہی ہیں کل کے متفقہ اجلاس میں، مشترکہ اجلاس میں؟ جی یقینی طور پر جی، کل جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بلایا گیا. جو بل مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے تھے وہ بل پیش کیے جائیں گے، اور ہماری پارٹی نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم اجلاس میں بھی جائیں گے اور حکومتی بلوں کے اوپر ان کو سپورٹ بھی کریں گے. یہ ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے. گو کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی تھے اور جو ہمارے عہدیدار تھے انہوں نے میٹنگ کے اندر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا، کیونکہ عام آدمی چونکہ بڑی تکلیف میں ہے اور مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. پنجاب کے اندر تو برا حال ہے. چیف منسٹر صاحب 4-6 ماہ کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے ان کو تو پرویز الہی صاحب سے ملتے ہیں اور وعدہ وعید کر کے چلے جاتے ہیں، عمل درآمد کوئی نہیں کرتے. اور یہ رویہ ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ بڑی تکلیف کے اندر ہے. ہمارا بنیادی جو معاہدہ تھا اس کے اندر جو شرائط تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر مشاورت کی جائے گی، اور جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر حکومت عمل درآمد کرانے کی پابند ہوگی. اور اس کے علاوہ پالیسی میکنگ کے اندر بھی ہمارے ساتھ مشاورت کی جائے گی، اور ہماری مشاورت سے پالیسیاں وضع کی جائیں گی. لیکن اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم یاد دہانیاں کراتے ہیں، پھر 1-2 میٹنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر حکومت یقین دہانی کراتی ہے کہ عمل درآمد ہوگا، لیکن تواتر کے ساتھ یہ لا تلقی اور یہ رویہ جو ہے وہ باعث نقصان رہا ہے عام آدمی کے بھی اور ہماری پارٹی کے بھی، اور یہ ان کی پی ٹی آئی کے کا بھی اپنا بھی نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشاورت سے کوئی پالیسیاں بنے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور ان کا اثر بھی ہوتا ہے، وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں عوام کے اندر، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی وجہ بنتی ہیں. بالکل. کامل علی آغا صاحب، ایک کوئک کوسچن یہ ہے کہ جب بھی بڑی مشکل میں پڑتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو منانے کی بھی کوشش کرتی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بعد اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مارکا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے مارکے کے بعد دوبارہ پھر پی ٹی آئی اسی رویے پہ چلی جائے جس پہ پہلے تھی آپ کے ساتھ یا دیگر جو الائیڈ پارٹیز کے ساتھ تھی؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ معاہدے کو نبھانے کی کوشش کی ہے، اور ہماری جو قیادت ہے اس کا ہمیشہ رویہ بھی یہی رہا ہے. وہ بڑی آپ کو پتہ ہے کہ وفادار ہماری قیادت ہے، تو انہوں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو معاہدے کیے جائیں، جو وعدے کیے جائیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو، اور ہماری طرف سے کوئی رخنا سامنے نہ آئے. اگر اب پھر اتنی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو یہ یاد آوری ہو گئی ہے کہ ہمارے بغیر ان کی حکومت نہیں چل سکتی، جس کی وجہ سے ان کو جوائنٹ سیشن ملتوی بھی کرنا پڑا. اور اب میرے خیال میں اب جو انہوں نے اپوزیشن کے رویے جو وعدے کیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے. اپوزیشن کے رویے کے حوالے سے جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ذرا تھوڑے سے پریشان دکھی بھی نظر آئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دکھی تو ہوں گے مولانا، کیونکہ ان کے نزدیک جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ملتوی جب ہوا تو وہ بڑے خوش تھے کہ اب
شاید اتحادی جو ہیں اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں چلے گی اور ہمارا ساتھ دے گی، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جن تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا، اگر علیحدہ ہونا ہوتا تو تحفظات کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت، دو ٹوک فیصلہ ہم سنا دیتے اور الگ ہو جاتے۔ جب تحفظات کا بندہ اظہار کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کی سنوائی ہو جائے، سنوائی ہو جائے سنوائی اور ہو گئی تحفظات تو دور کوئی بھی کیے جائیں۔ کوئی بالکل، میں دور کامل علی بھی آغا کیے صاحب میں جائیں۔ چاہوں گا جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو صحیح، میں چاہوں گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی ذرا شامل کر لوں اس گفتگو میں۔ لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات یہ کی جاتی ہے کہ بھئی یہ اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارے پاس یہ والا آپشن موجود ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائیں گے، مشاورت کریں گے تو دوبارہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، عمران خان صاحب نے آج ایک ای وی ایم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ ذرا سن لیں تو میں چاہوں گا کہ اس پر پھر آپ کمنٹ بھی کر دیں۔ اور جو اتحادی پارٹیاں مان گئی ہیں، آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے ہی ہفتے بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بہترین پالیسیوں کی وجہ سے اور جو ہم نے الائیڈ پارٹیز پر کام کیا اس کی وجہ سے اجلاس بھی ملتوی ہوا، وہ اب کل دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ذرا سن لیں عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ ساری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے۔ جی کنڈی صاحب، آپ مشین سے ڈرے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو بتا دیں کہ پوری دنیا میں ای وی ایم مشین نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے، ان کا تو جغرافیہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا جغرافیہ میں بڑے ماہر ہیں، کیا کیا سرحدیں آپس میں ملاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ای وی ایم مشین نہیں ہے، ورنہ ہمیں بتا دیتے کہ پوری دنیا میں اپنا جگہ پہ ای وی ایم مشینیں ہیں، ای وی ایم مشینیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کی جماعت پہلے بھی ایک مشین کے ذریعے آئی ہے اور اب بھی یہ مشین کے ذریعے آنا چاہتا ہے، کیونکہ عوام کے پاس تو یہ جا نہیں سکتے، عوامی میڈیا ان کے پاس ہے نہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے صوبے میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، انہوں نے اب ان کی کوئی ٹکٹ لینے کو تیار یہاں پر نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ایشو نہ کریں، یہ چیزیں وہ چیزیں تو جب الیکشن آئے گا اور الیکشن ہو رہا ہے ان کو پتہ چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں ای وی ایم پہ ہمیں تحفظات ہیں۔ کامل صاحب نے بات کی اور کامل آغا صاحب کی باتوں میں دیکھیں یہ اپنی پارٹی پالیسی ہوگی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ بتایا کہ ان کو کتنے تحفظات ہیں، جو ان کے ساتھ واقع کیے تھے ان سے وہ منکر ہو گئے ہیں، جو ان کے ساتھ جو وہ باتیں ہوئی ہیں ان پہ جو ہے وہ بالکل انہوں نے یو ٹرن مارا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی دیکھیں، یہ اتحادی جماعتیں، پھر ایم کے ایم کے آپ دیکھیں، پھر جی ڈی اے نے یہ تحفظات ظاہر کیے ہیں، تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ ہمارے جو ہے دوبارہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوگا کہ ہم آپ کے جو پرانے جو ہم نے وعدے کیے ہم نبھائیں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اسی طرح سے دوبارہ یو ٹرن ماریں گے اور پھر یہ فیصل کریم کنڈی صاحب، ای وی ایم پہ ان کے تحفظات تھے، وہ تو ان کے دور ہو گئے، تبھی تو وہ کل آ رہے ہیں مشترکہ اجلاس میں، جس پر بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں جی اب مشترکہ اجلاس مطلب ملتوی ہو گیا اور اب وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا اس اجلاس میں۔ دیکھیں بالکل اس وقت انہوں نے ملتوی کیا اور اتحادی جماعتوں کی وجہ سے کیا۔ اگر پی ایم ایل این کیو یا باقی جماعتیں آپس میں ان کو اگر کوئی ووٹ دے رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دے رہے ہیں، تو اپنی پارٹی جنریشن کی وجہ سے دے رہی ہے، عمران خان کی وجہ سے نہیں دے رہی ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پاس ہوا، ہم باقی فورم استعمال کریں گے، ہم جو ہے جتنے بھی فورمز ہیں ہم ایز اے اپوزیشن جماعت ہم باقی فورم استعمال کریں گے، کیونکہ یہاں پر جب آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا جاتا ہے یا سوئچ آف کر دیا جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ ای وی ایم مشین کیسے چل سکتی ہے، اس پہ کیا آپ کی ٹریننگ ہے، کیسے آپ مشین لے گئے، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اس پہ تو الیکشن کمیشن نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے جس طریقے سے سواتی صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ بیانات دیے ان کے سامنے ہیں، یہ ان کا پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پہلے وہ گلے پڑ جاتے ہیں اور اگر جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہماری بات نہیں مانتے پھر معافی مانگتے ہیں، پاؤں پڑ جاتے ہیں، جس طرح فواد چودھری صاحب ان کے پاؤں پڑ گیا معافیا مانگ رہے تھے کہ جی میں الیکشن کمیشن سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے ہمارا بالکل ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر فورم پہ جائیں گے۔ اس کے بعد اور اتحادی جماعتیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ کاف کا ایک اچھا تعلق رہا ہے، ماضی میں ہمارے ساتھ اتحادی تھے، آج اس حکومت کی اتحادی ہے، کل کیا پتہ نئی صف بندی ہوگی، نئی مطلب ہے کہ اتحاد بنیں گے، کون سی جماعت کس کے ساتھ ہوگی۔ ہم تو ہمیشہ
اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں, ہم نے ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں, ہم جو ہے ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں, ہم کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے جس پہ ہم کہیں کہ جی اگر میں فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں منافق ہوں گا, میں یہ ہوں گا. ہم نے تو ہمیشہ اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں, چاہے وہ بالکل صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا. بلاول بھٹو صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پرویز الہی صاحب سے, مونس الہی صاحب سے, یقیناً. لیکن کل آپ کو نمبرز گیم میں کیا لگ کیا رہا ہے؟ جس طرح عمران خان صاحب جتنے کانفیڈنٹ اور خوش لگ رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمبر واقعی پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہماری اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو جو ہے ڈیفیٹ کریں جوائنٹ سیشن میں, اور اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب خوش ہوں گے, ان کو خود ہی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر معاہدے ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ معاہدے کیا ہوتے ہیں, کس کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. ان کو تو خود کوئی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ حکومت کیسے چل رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. تو وہ تو ایسے ہی مطلب ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس کا جو جواب ہے یا اس کی خوشی کا جو وہ ہے, وہ کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے تھے غالباً, کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ مہنگائی دنیا میں سب سے کم یہاں پر ہے, اور یہ چیزیں ہیں اور ہم دور کر دیں گے. بالکل کنڈی صاحب, اس پر بھی بات کریں گے, اس پر بھی بات کریں گے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ میں کامل علی آغا صاحب سے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک کمنٹ دیا ہے اتحادی جماعتوں کے. میں چاہوں گا کہ ذرا کوئکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو چھوٹی جماعتیں والی جو اتحادی ہیں ان کو اس کا سارٹ وہ سنوا دیں, تاکہ پھر میں کامل علی آغا صاحب سے اس پر بھی کمنٹ لے لوں. اور علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے, کامل علی آغا صاحب, کہ 19 نومبر سے پہلے سب کچھ کرانا چاہتی ہے حکومت. اس کی بھی ذرا اگر آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا بات ہے, وہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے گا. یہ ذرا سن لیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بات کی. کامل علی آغا صاحب, یہ تو بہت سخت بات کر گئے مولانا صاحب کہ ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر, ان کی گردن پر بوٹ رکھ کر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کل آپ اجلاس میں آئیں. اتحادی جماعتوں کے حوالے سے کہا. جی, مولانا نے کسی اور اتحادی جماعت کے متعلق کہا ہوگا, ہمارے متعلق تو مولانا بہت بہتر جانتے ہیں. اور الحمدللہ ہم وہ جماعت ہیں جس نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ چاروں صوبوں میں اور وفاق کے اندر 5 سال حکومت چلائی. الحمدللہ بڑی بہت کامیابی سے چلائی, اور ایسی کامیاب پالیسیاں وضع کیں کہ جن کا تذکرہ گلی گلی کوچے کوچے آج بھی عام آدمی یاد بھی کرتا ہے اور اپریشیٹ کرتا ہے. اور ہماری پوری سیاست گواہ ہے کہ ہم ٹیلی فونوں کے اوپر, دباؤ کے اوپر, اور کس نے دباؤ ڈالنا ہے ہمیں. ہم انڈیپینڈنٹ جماعت ہیں اور اپنی جماعتی حیثیت میں سیاست کرتے ہیں, اور پھر الحمدللہ ہماری قیادت کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی, 2 میٹھے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بات کو سمجھا بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. اور یہ سارے سیاستدان وہ ہیں جن کی کسی نہ کسی مرحلے پہ الحمدللہ چودھری برادران نے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ نیکی ضرور کی ہوئی ہے, اور کسی دباؤ میں آنے کے بغیر کی ہوئی ہے, مشکل حالات میں کی ہوئی ہے, اور آئندہ بھی الحمدللہ جب کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں, چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی طرف. الحمدللہ ہماری زیرک قیادت جو ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. باقی رہی بات جو 19 تاریخ کی بات جو کی ہے مولانا نے, وہ میں نے سنی نہیں, اگر انہوں نے کی ہے تو ان کا اشارہ DGI کی طرف ہوگا کہ وہ اپنا تبدیل ہو جائیں گے, نیا DGI آ جائے گا. تو میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ یہ پہلے کروانے والی 19 تاریخ سے اور بعد میں کروانے والی باتیں یہ سارے مفروضے ہیں. اگر اس وقت آپ کو مایوسی ہوئی ہے تو اس قسم کی باتیں نہ کریں. آپ زیرک شخصیت ہیں, آپ کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. کامل علی آغا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرسٹریشن میں اس کی اتنی مطلب سخت بات کر گئے ہیں کہ مطلب جہاں پہ مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے ایک پیج بھی پھٹ چکا ہوا ہے, وہ بھی بعد میں معاملہ طے ہو گئے,
اور آپ کی یقیناً اس میں مطلب پی ایم ایل کیو نے بڑی مشاورت مطلب ان کو مشورہ بھی دیا ہوگا, یقیناً کہیں نہ کہیں تو کچھ سمجھ بوجھ آ گئی ہوگی پی ٹی آئی کے لوگوں میں اور خاص طور پر حکومت میں جو بیٹھے ہیں. تو یہ جو فرسٹریشن ہے کہ یہ سب کچھ جو الٹا ہوتا ایک دم پھر سیدھا ہو گیا, جو اتنی مطلب اس لیول پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بوٹ گردن پر رکھ کر آپ کو مطلب اتحادی جماعتوں کو کل کے مشترکہ اجلاس میں بھیجا جا رہا ہے, یہ مایوسی کی علامت ہے. اس قسم کی گفتگو مایوسی کے عالم میں کی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنا جو ہے وہ ہمیشہ فائدے میں نہیں رہتا. انسان کو جو ہے وہ اپنی چادر کے اندر رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ توقعات اس حد تک لگائی جائیں جو جن کے امکانات ہوں. اگر آپ ایسی توقعات باندھ لیں جو بعد میں ان کے اوپر پذیرائی نہ ملے تو مایوسی ہوتی ہے نا, مایوسی کے اندر پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. جی سوری کامل علی آغا صاحب کی آواز, اچھا صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, اس پر میں تھوڑا سا آپ کا بھی چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت لینگویج استعمال کر لی. آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اتحادی جماعتوں کو مطلب زبردستی کل کے اجلاس میں لے کر آ رہی ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب کی میں نے بھی آپ نے جو کلپ سنایا, مجھے اس چیز کی ابھی انفارمیشن نہیں ہے. میں اسلام آباد میں موجود نہیں ہوں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا شاید کوئی پریشر ہے اتحادی جماعتوں پہ کہ وہ جا کر جو ہے وہ ووٹ کریں جو ہے وہ حکومت کے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بل کے اوپر. ابھی تک ایسی انفارمیشن ہمیں تو کم از کم نہیں ملی ہماری پارٹی کو, اور نہ ہمیں کسی, کیونکہ ہمارا تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارا جو ہے ڈائلاگس اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بھی اور حکومت کی اتحادی جو ہے جماعتیں ان کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے. ابھی تک ایسا کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں ملی اور ہمیں ملے گی, اور کہیں سے جو ہے کوئی ایسے پریشر کی بات ہے. ابھی کامل علی صاحب نے اپنی جماعت کے متعلق بتایا کہ ان کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن ان کے تحفظات بالکل ہیں جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے تحفظات ہیں, لیکن جو ہے ہم پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے. اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس بات پہ ہوگی. لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیوں ای وی ایم پہ اتنا زور دے رہے ہیں. ای وی ایم پہ مطلب ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ مشین کے ذریعے دوبارہ آ جائیں گے, تو یہ انشاءاللہ ان کا خواب پورا نہیں. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل بنایا, پھر انہوں نے فوج کے ادارے کو کنٹروورشل بنایا, نیب کے ادارے کو کنٹروورشل بنایا, یہ تو ہمیشہ جو ہے ہر ادارے کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں اور بنا رہے ہیں. لہٰذا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہم اپنا ہر فورم استعمال کریں گے. پہلے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو کل ڈیفیٹ کریں گے حکومت کو جوائنٹ سیشن میں. اگر ہم ڈیفیٹ نہ کر سکیں خدا نخواستہ تو ہم اپنا ہر فورم استعمال کریں گے. ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور وہ جس جماعت کو بھی عوام ووٹ کرے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جس جماعت کو عوام ووٹ کرے اس کو حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے, لیکن یہ نہیں کہ آپ مشینیں خراب کر کے کسی کو لائیں. یا ہم کہتے ہیں ہر ادارے کو چاہیے کہ اپنے جوریسڈکشن میں رہ کر, چاہے ہم پارلیمنٹ ہے چاہے جوڈیشری ہے کہ جو بھی ادارے اپنے اگر حدود میں رہ کر عوامی مینڈیٹ کی حکومتیں آئیں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو سکے. اگر عوامی مینڈیٹ کی حکومتیں نہیں آئیں گی, مشین کے ذریعے آئیں گی, تو پھر اس کا اتحادی جو ہے ان کے تحفظات بھی ہوں گے, چیزیں بھی ہوں گی, اور ان کے کام بھی نہیں ہوں گے. اور یہ بار بار جو گیلے شکوے اتحادی جماعتوں کی طرف ان کے آ رہے ہیں, ہم نے بھی اتحاد میں ٹائم گزارے اتحادی جماعتوں کے ساتھ. بالکل فیصل کریم کنڈی صاحب نہیں ہوتے تھے, اتنے لیول گیلے نہیں ہوتے جتنے اتحادی جو ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, میں ابھی بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے جانے کو. میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد میں آؤں تو میں آپ سے جان سکوں کہ کیا مشترکہ اپوزیشن جو اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو وہ مشترکہ اپوزیشن رہے گی, اور ماضی میں کچھ سوالات بھی اٹھائے جاتے رہے کہ شاید کبھی پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کر جاتی تھی, کبھی پی ایم ایل این یا کبھی کوئی اور پارٹیاں. تو اب کیا باقاعدہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ مشترکہ جدوجہد رہے گی, اور کیا اب باہر پارلیمنٹ سے باہر مہنگائی اور دیگر معاملات پر بھی کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ آئے گی؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کامل علی آغا صاحب, وہ تو ہو گئی کل کے مشترکہ اجلاس کی بھی باتیں ہو گئیں,
یہ جو معاملہ ایک ریٹائرڈ جج کے طرف سے اسٹیٹمنٹ آن اوتھ آیا، اس کے بعد آج سماعت بھی ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈیسپریٹ موو، کیونکہ یہ سارے معاملات لندن میں ہی ہو رہے ہیں اور اسی نوٹری پبلک کے سامنے ہو رہے ہیں جس کے سامنے باقی اوتھ بھی ہو رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید مزید بھی کچھ اس قسم کی چیزیں پی ایم ایل این نکالے گی، تو یہ واقعی جس طرح آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو اس وقت کیس کی سماعت چل رہی ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، یا اس میں کوئی جینوئن آپ کو لگتا ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ 3 سال بعد کیوں معاملہ اٹھایا، اگر اسی وقت بھی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپورٹ کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ جو ساری باتیں آپ نے میرے خیال میں جتنی باتیں کیں ابتدائیہ میں بھی، وہ ساری بڑی ریلیونٹ تھیں، اور سارے جو حالات ہیں ان کے اندر سب سے اہم چیز اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ۔ یہ جو ٹائمنگ ہے، یعنی 3 سال ایک بندہ صبر کر کے بیٹھا رہا، اور پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو اس کا بھائی فوت ہوتا ہے، اور 10 تاریخ کو جا کے کیا نام ہے یہ ایفیڈیوٹ لکھواتا ہے، اور 13-14 تاریخ کو جو ہے وہ 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو 2 دن پہلے یہ ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز لگے ہوئے ہیں مریم کے اور میاں نواز شریف صاحب کے، اس سے 2 دن پہلے اس کو لیک کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اور جو کانٹینٹس ہیں اس ایفیڈیوٹ کے، وہ کس کے خلاف ہیں؟ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ کس کے خلاف ہیں۔ یعنی ثاقب نثار کے خلاف تو وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ ثاقب نثار کے خلاف کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ثاقب نثار ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہو چکے ہیں، وہ پنشن ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے خلاف یہ کیا کریں گے اس ایفیڈیوٹ سے؟ اصل میں یہ ایک جج صاحب، سٹنگ جج جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عامر فاروق صاحب کو ملائن کرنے کے لیے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے، تاکہ وہ اس بینچ سے کسی نہ کسی طریقے سے علیحدہ ہو جائے، یہ مقصد مجھے نظر آتا ہے۔ باقی جو اس کے کنٹینٹس ہیں وہ آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میں ثاقب نثار کو میں جتنا قریبی طور پہ جانتا ہوں، شاید کم لوگ جانتے ہوں، ہم ایک چیمبر کے ایک استاد کے شاگرد ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کامیاب ایک وکیل تھا، اس کا باپ ایک کامیاب وکیل تھا، اچھی شہرت والا وکیل تھا، اس کے والد صاحب محترم میاں نثار صاحب وہ بھی جج رہے۔ یہ پھر میاں نواز شریف صاحب نے ثاقب نثار کو جو ہے وہ اٹھا کے وفاقی سیکرٹری لا بنا دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہائی کورٹ کے جج ہوئے، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان رہے۔ وہ اتنے کم عقل تھے کہ انہوں نے ایک جج کو گواہ بنا کے یہ سارا کچھ کیا، جس نے 3 سال بعد اس دن لیک کیا جس دن وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس ساری کارروائی کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کارروائی جو ہے، میری انڈیپینڈنٹ رائے ہے، میں کوئی سیاست نہیں کر رہا اس کے اندر، یا سیاسی اختلاف میرے سامنے نہیں ہے، میری انڈیپینڈنٹ رائے یہ ہے کہ یہ ملیشیس موومنٹ ہے، جو میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کسی طور پہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ظاہر بھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے، اور اس کے باطن میں بھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک بدنیتی کے مترادف ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب یہ کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہوا ہے، اور آج انہوں نے نوٹس کے بعد شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں تمام لوگوں کو۔ اس کے بعد تو اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ہائی کورٹ اس کو کس طرف لے کے جاتی ہے اور کیا کارروائی کرتی ہے۔
صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب کچھ تھوڑا سا اگر آپ چاہیں اس پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ لوگ دوبارہ پی ایم ایل این کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ میں ایک مشترکہ لائحہ عمل کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے کہ جی حکومت کو ڈی سیٹ کرنا ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے حوالے سے لانے کا سوچا جا رہا ہے. پہلے تھا کہ چیئرمین سینٹ. تو یہ جو پی ایم ایل این اگر اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے تو یہ تو موجودہ حکومت کو مزید مستحکم نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیں جہاں تک جج صاحب کی اپنے بات کی اس میں تو دیکھیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آن اوتھ دی ہے انہوں نے مطلب ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرا ہے، اور وہ کیونکہ قانون دان رہے ہیں، وہ جج رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایفیڈیوٹ جمع کرانے کا کیا مطلب ہے، کہ کتنا وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کورٹ میں. اب اس پہ کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی. اب دیکھیں، اور اس پہ جو ہے اب ہائی کورٹ اسلام آباد نے اس پہ سو موڈیشن لیا اور اس پہ کارروائی بھی ہو رہی ہے. تو اب اس پہ پتہ چلے گا کہ دیکھیں کورٹ میں یہ کیس سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہے. جہاں تک اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ یہ ججز جو ہیں فلاں کے بھرتی شدہ ہیں، اب یہ مجھے بتائیں کہ اب ان کی حکومت ہے، سپوز یہ حکومت کر رہے ہیں، ان میں بھی دیکھو کوئی چیز بھرتی کی، مطلب جن لوگوں کو بھرتی کیا ہوگا کوئی ججز کی پروسیجر کے تھرو آئے ہوں گے، تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو جج اس وقت اس حکومت بھرتی ہو رہے ہیں وہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کے کوئی ٹائیگر ہیں یا یہ ہیں اور بھرتی ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جب ان کے اب یہی جج تو یہ بھی تھے جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ جج ٹھیک ہیں، جو ان کے خلاف ہوں تو وہ جج غلط ہیں. آپ دیکھیں کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا، اس کے بعد 15 سال بعد جج اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے اوپر پریشر تھا اور میں نے ان کو پھانسی کی سزا دی. تو اگر اس وقت اس کیس کا فیصلہ اگر ہو جاتا اور ایسی چیزوں پہ اگر اس وقت بھی، لیکن ہمارے پرابلم یہ ہے، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سرکاری ملازمین، ہمارے ججز ریٹائر ہوتے ہیں اور سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم جب سیاستدان اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ تھے یا نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے. جب ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہوا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پہ کورٹ فیصلہ کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے اپوزیشن کی بات کی، ہم نے تو ابھی بھی آفر ہے، ہم نے آج بھی آفر کی، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ آئیں ہم اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. ہم پنجاب میں لے کے آئیں، ہم مرکز میں لے کے آئیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اب وقت نہیں عدم اعتماد کا. تو جب آپ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہتے تو آپ اس حکومت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ 2 طریقوں سے اگلی الیکشن ہو سکتے ہیں، یا عدم اعتماد کی تحریک آئے اور ہم اس حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کریں، اپنا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جو ہے وہ لے کے آئیں متفقہ اپوزیشن والے اور وہ ارلی الیکشن کرائے، یا حکومت ارلی الیکشن کرائے. یہ 2 جمہوری طریقے ہیں جس پہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں. ادروائز مجھے تیسرا طریقہ مجھ سے سینئر ہے کامر صاحب، وہ مجھے بتا دیں کہ تیسرا طریقہ کون سا ہے ارلی الیکشن کرانے کا. یہ 2 طریقے ہیں ارلی فیصل الیکشن کریم کے. کنڈی صاحب، باقی تو میرے پاس کوئی ایک کہاوت ہے کہ there has to be some method to madness. اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آف اوتھ ہے اس میں ان جج کا نام لیا گیا ہے جو اس بینچ پر ہی نہیں تھے. تو بیسک پریمائسی غلط اگر ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے اگر فیصلہ آ جاتا تو بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی، لیکن یہ تو بیسک پریمائسی غلط ہے. اس حوالے سے اگر تو اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک یہ بڑی آرگنائز طریقے سے کوئی موو چلانے کی کوشش کی گئی ہے جس میں وہ سٹیٹمنٹ آف اوتھ پہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس وقت کے چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ تو اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ایک چیز غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اگر غلط ایک چیز کی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک پلان کیا گیا ہے یا کوئی ایک ایسی چیز کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس پہ کورٹ نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لی ہے تو پھر اس پہ سزا بھی ہونی چاہیے. پھر وہ دیکھیں کہ اگر وہ غلط انہوں نے چیز کی ہے تو اگر اس کو اس کی سزا مل جائے گی تو کل کوئی شخص ایسا کوئی چیز نہیں کرے گا. اور اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس پہ بھی جو ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں پھر ان کو بھی سزا دیں گے جنہوں نے جو چیز کروائی ہے ان سے.
صحیح. کامل علی صاحب, کوئکلی لاسٹ کمنٹ اگر آپ مجھے یہ ایک چھوٹا سا کمنٹ دے دیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی ایک جماعت اپوزیشن میں رہتے ہوئے اگر ایسی کوئی ڈیسپریٹ مووز کرے جس سے ان کو نقصان ہو, تو اوورآل اپوزیشن کو نقصان پہنچتا ہے, یا یہ صرف ایک ذاتی فائدے کے لیے ایک پارٹی اپنے لیے کر رہی ہے, اپوزیشن کا باقی کا ان کو خیال نہیں ہے؟ دیکھیں, مجموعی طور پہ اگر اپوزیشن کا آپ رویہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ہمیشہ میں اپوزیشن لیڈر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے, سینٹ کے اندر بھی, تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے تاکہ حکومت کے اوپر کوئی پریشر رہے اور حکومت کو کوئی ڈر خوف ہو, پالیسیاں اپنی درست بنائے اور عام آدمی کے فائدے والی پالیسیاں بنائے. اور اپوزیشن بھی میں سمجھتا ہوں ایک اہم جز ہوتا ہے پورے سسٹم کا, اور اس کا مضبوط ہونا حکومت کے لیے بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا, حکومت کے بھی فائدے میں رہتا ہے کہ حکومت اپنی سمت کو درست رکھتی ہے, اور مجموعی طور پہ پورے ملک کو اور قوم کے مفاد میں ہے کہ اپوزیشن بھی مضبوط ہو اور متحد ہو اور اچھی رائے اسمبلی کے اندر لے کے آئے اور پبلک کے اندر لے کے آئے, اور ایسا پریشر قائم رکھے کہ جس سے حکومت کی سمت اور قبلہ اس کا درست سمت میں چلتا رہے. یہ ڈیوائیڈڈ جو اپوزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے حکومت کے اس حد تک فائدے میں رہتی ہے کہ اس کو کچھ ایز ملتی ہے, آسانی ہوتی ہے اپنی مرضی سے معاملات کو چلانے میں, لیکن مجموعی طور پہ قوم کے اور حکومت میں وہ قطعی طور پہ نہیں ہوتی. قطعی طور پر نہیں ہوتی, بالکل صحیح فرمایا. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو جو عمران خان صاحب نے مہنگائی کے حوالے سے آج بات کی ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب, عمران خان صاحب نے آج مہنگائی کے حوالے سے دوبارہ تھوڑا سا بتا دیا کہ جناب مہنگائی مزید بھی ہو سکتی ہے, خاص طور پر پیٹرولیم پروڈکٹس میں. کیا کہا یہ ذرا سن لیں, پھر اس پر کمنٹ کر دیجئے گا پلیز. فیصل کریم کنڈی صاحب, ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ بتا دی ہے عمران خان صاحب نے کہ غربت میں کمی ہوئی ہے, لیکن مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہے اور یہاں پر مزید بھی ہوگی. دیکھیں, آج وہ سپیچ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ مہنگائی باہر سے آئی ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ مہنگائی باہر سے آئی, انہوں نے کہا کہ یہ حکمران جہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے, پیٹرول کی قیمتیں چڑھتی ہیں, یہ ہوتا ہے, تو وہاں کا جو ہے حکمران چور ہوتا ہے, وہ پیسے لوٹ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے مہنگائی ہوتی ہے, پیٹرولیم کی قیمتیں اس لیے چڑھ رہی ہوتی ہیں. آج جب ان کی باری آ گئی تو کہتے ہیں یہ تو بالکل ہمیں باہر سے جو ہے وہ تحفہ ملا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کی آپ کے سامنے کہ کیا مطلب ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں غربت میں کمی آئی ہے. میں ثانیہ نشتر صاحبہ کی ٹویٹ پچھلے دن دیکھ رہا تھا, شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جس میں انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں کارڈ کے لیے. ٹھیک ہے, اگر اس کو ہم ملٹی پلائی کریں, غالباً اس کی فگر میرے پاس ابھی اس وقت آن ہینڈ نہیں ہے, تو تقریباً بن گئے 16 کروڑ لوگ. اگر وہ اس کی 1+2 بچے بھی ڈالیں تو 16 کروڑ, 21 کروڑ آبادی ہے, 16 کروڑ لوگ جو ہے وہ کارڈ آپ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ غربت تو کمی. مجھے بتائیں, یہ کبھی عوام میں گئے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ غربت کیسی ہے؟ کامل علی آغا صاحب سے پوچھیں, ان کی جماعت سے پوچھیں, جو لوگ حلقوں میں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کیا پوزیشن ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دور میں غربت کم ہوئی ہے. اب یہ صدی کا سب سے بڑا مذاق نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں نا, آپ ایک نیوٹرل جو ہے اینالسٹ ہے, مجھے بتا دیں کیا فیصل کریم کنڈی صاحب کوئکلی مجھے ایک بات بتا دیں, کیا ان کے پاس کوئی قسم کا سیاستدان جو کہ فائنینشیل میٹر سمجھ سکے اور پالیسیز بنا سکے, کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ ہمیں تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس 200 معیشت کے رستو ہیں, وہ تو بھی نظر نہیں ہے. ان کے پاس ساری انکمپیٹنٹ, نالائق, نااہل لوگوں کی ٹیمیں ہیں جو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے ان کا ستیاناش کر دے اس ملک کا, اور یہ کہتے ہیں ابھی آپ فکر نہ کریں, اب اور مہنگائی آنے والی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے, دشمنوں کی طرح رات کو آپ ابھی سو رہے ہوں گے, صبح آپ اٹھیں گے تو پھر جو ہے, آج انہوں نے کہہ دیا نا
صبح خدا خیر کرے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوگا. جو ہے نا آپ اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ میسج آ جائے گی. یہ رات کو 2-3 بجے جو ہے حکومت نے یہ چیز مہنگی کر دی ہے. اللہ خیر کرے. یہی ہوتا ہے. اللہ خیر کرے. بہت بہت شکریہ علی آغا صاحب آپ کا, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.